मुफ्ती यूसुफ के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती यूसुफ दहलवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों और दीनी और ईमानी भाइयों, अगस्त के महीने को और इस महीने की 15 तारीख़ को हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तारीख़ में एक बहुत अहमियत हासिल। 15 अगस्त का दिन वो हमारे मुल्क में आज़ादी के तौर पर मनाया जाता है कि इस दिन हमारा मुल्क ग़ुलामी की ज़ंजीरों से आज़ाद हुआ। तो इस सिलसिले में कुछ बातें मुल्क की आज़ादी से मुताल्लिक़ आप हज़रात के सामने पेश करनी हैं, ताकि हम ये जान सकें इस मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी दिलाने में कितनी क़ुरबानियाँ रही हैं और कितनी क़ुरबानियों और कितनी जिद्दोजहद और कितने मुजाहदों के बाद ये मुल्क आज़ाद हुआ है। आम तौर पर ज़हनों में ये बात बिठा दी गई है कि मुल्क के आज़ाद कराने में सिर्फ़ और सिर्फ हमारे बिरादरान वतन गैर मुस्लिमों का ही ज़्यादा रोल रहा है और वही फ्रीडम फाइटर्स हैं, वही मुल्क को आज़ाद कराने वाले हैं। जहाँ बात आती है महात्मा गांधी की और जवाहरलाल नेहरू की, तो बच्चा बच्चा ये कहेगा कि ये मुल्क को आज़ाद कराने वाले लोग। हालांकि सही और हकीकत बात को बिल्कुल छुपा दिया गया है और बिल्कुल भुला दिया गया है। ऐसा मालूम होता है कि दो भाइयों की कोई लड़ाई होगी और ये दोनों हजरात आए और उनमें सुलह सफाई करा दी और हो गई आज़ादी। हालांकि इस मुल्क को आज़ाद कराने में तकरीबन 200 साल की तारीख़ रही है कि 200 साल तारीख़ में और 200 साल की मेहनत और क़ुरबानियों के बाद ये मुल्क आज़ाद हुआ है। और आज़ादी इंसान की फ़ितरत में दाखिल है, हर इंसान आज़ाद पैदा हुआ है और मज़हब इस्लाम ने भी इंसान के इस जज्बे का एहतराम और लिहाज करते हुए उसके हक़ में आज़ादी को ही असल रखा है। ये अलग बात है कि दुनिया में बिगाड़ आया और ऐसे लोग भी आए कि जिन्होंने इंसानों को ख़रीदना बेचना ही शुरू कर दिया और इंसानों को ग़ुलाम बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जिस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत हुई, उस वक्त में भी ग़ुलामी का रिवाज था, लोगों की ख़रीद व फ़रोख्त हुआ करती थी। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर दुनिया वालों को बतलाया कि हर इंसान आज़ाद है और उसको उसकी आज़ादी का हक़ दिया जाए, किसी को ग़ुलाम न बनाया जाए। यही वजह है कि बाद अहादीस में, कुरान मजीद में भी और अहादीस में भी कसरत से इसका सबूत मिलता है कि अगर कोई गलती और कफ़ारा हो जाए तो उस गलती और कफ़ारे के नतीजे में ग़ुलामों के आज़ाद करने की फ़ज़ाइल को बयान किया गया है। ग़ुलामों के आज़ाद कराने के फ़ज़ाइल को बयान किया ताकि लोग ग़ुलामी से आज़ादी हासिल कर कर वो बिल्कुल आज़ादाना ज़िंदगी गुजारें, किसी की मातहती में और किसी की ग़ुलामी में ज़िंदगी ना गुजारें। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ये चाहते हैं कि एक इंसान सारी दुनिया के इंसानों से आज़ाद होकर बस अगर ग़ुलाम रहे तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ग़ुलाम रहे। तो किसका ग़ुलाम रहे? अल्लाह रब्बुल आलमीन का बंदा। अरबी में उसको अब्द कहते हैं और उर्दू में बंदा कहते हैं। बंदे के माने ही ग़ुलाम के हैं, अब्द के माने ही ग़ुलाम के हैं। अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा, अब्दुर्रहमान, रहमान का बंदा। तो यानी मज़हब इस्लाम इस तसव्वुर को इंसानियत के सामने पेश करता है कि इंसान आज़ाद रहे। अगर कोई इंसानों में से किसी मखलूक की ग़ुलामी को इख्तियार करता है, यही वजह है
کہ مذہب اسلام میں کسی کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کے سامنے رکوع کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کے جھک کر پیر کے چھونے کی اجازت مذہب اسلام میں نہیں۔ یہ تمام عبادت کی شکلیں ہیں، اور ان عبادتوں کی شکلوں کو اگر انجام دیا جائے گا تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے سامنے انجام دیا جائے گا۔ اگر انسان ان تمام عبادتوں کی شکلوں کو غیر اللہ کے سامنے بجا لاتا ہے اور غیر اللہ کے سامنے کرتا ہے تو وہ شرک کہلائے گا، اور ایسے کرنے والے کی کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ کتنا ہی محترم انسان ہو، کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، والدین ہی کیوں نہ ہو، استاد ہی کیوں نہ ہو، مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ان کے سامنے جھک کر ان کے پیروں کو چوما جائے، ان کی قدم بوسی کی جائے، ان کے سامنے سجدہ کیا جائے، ان کے سامنے رکوع کیا جائے۔ اس کی مذہب اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اگر کوئی یہ کام کرتا ہے، اگرچہ وہ تعظیم کے طور پر کر رہا ہے کہ میں تو ماں باپ کے سامنے ان کے قدموں کو چھو رہا ہوں تو تعظیم کے لیے چھو رہا ہوں، ان کی قدم بوسی کر رہا ہوں تو ان کی تعظیم اور عزت کے لیے کر رہا ہوں، تو بھی یہ عمل شرک، یہ بھی کبیرہ گناہ ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت میں آزادی کو رکھا ہے، غلامی اس کی فطرت میں ہی نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان کسی کا غلام بن جائے، اپنی فطرت کو ہی بدل ڈالے، اور وہ کسی کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکے، اپنی پیشانی کو ٹیکے اور کسی کے سامنے رکوع کرے، تو وہ اس کی جہالت اور نادانی کی بات ہے۔ یہ پیشانی اور یہ اعضاء و جوارح اگر کسی کے سامنے جھکیں گے تو ان کے خالق اور مالک اللہ رب العالمین کے سامنے، کسی اور کے سامنے جھکنے کی قطعاً اجازت نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اصل انسان کی فطرت میں اللہ نے آزادی کو رکھا ہے۔ ہمارا ملک بھی ایسے دور سے گزرا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہاں کے رہنے والے، یہاں کے باشندوں کو اپنا غلام بنانا چاہا اور اپنی غلامی میں رکھنا چاہا، اور اس کے لیے بے انتہا کوششیں کی گئی، بے انتہا محنتیں کی گئی۔ ملک میں رہنے والوں کے خلاف آپس میں نفرتوں کو پیدا کیا گیا، غلط فہمیاں پیدا کی گئیں، ایک دوسرے سے لڑوایا گیا، ایک دوسرے کے دلوں میں نفرتوں کا ماحول پیدا کیا گیا، اور ان کا مزاج اور ان کی خواہش یہ تھی کہ اس ملک کے باشندوں کو آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو۔ لیکن ملک کے جو سمجھدار اور عقل مند لوگ تھے، ہر دور اور ہر زمانے میں رہے ہیں، انہوں نے انگریزوں کی باطل طاقتوں کو اور باطل چالوں کو سمجھ کر اور باطل تدبیروں کو سمجھ کر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔ اگر ملک کی آزادی پر نظر کی جائے اور ملک کی آزادی کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ 200 سال کا طویل عرصہ اس ملک کو انگریزوں کی غلامی اور انگریزوں کے ناپاک قدموں سے آزاد کرانے میں اس ملک کے ہمارے اکابر اور اسلاف نے قربان کیے ہیں۔ 200 سالہ تاریخ ہے اس ملک کی آزادی کی، اور ان 200 سالہ تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو 100 سال ایسے ہیں کہ جس میں تنہا مسلم قوم ہی تھی کہ جنہوں نے انگریزوں کا جم کر اور ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کو لوہے کے چنے چبوانے پر مجبور کر دیا۔ لیکن آج اس تاریخ کو بالکل بھلا دیا گیا ہے۔ آج تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں مسلمانوں کا کتنا بڑا کردار رہا ہے اور کتنی بڑی قربانی رہی ہے۔ اس بات کو بالکل تاریخ کے اندر چھپا دیا گیا ہے۔ لیکن جو چیز تاریخ کے اوراق میں لکھی جاتی ہے اس کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا، اس کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن کمی سب سے بڑی یہ ہے کہ آج ہم اپنی تاریخ کو نہیں پڑھتے، اپنی تاریخ کو نہیں پڑھتے کہ ہمارے اکابر اور اسلاف نے کیسی ان کی تاریخ روشن ہے، کیسے انہوں نے اپنے زمانے کی باطل طاقتوں سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر باتیں کی اور ان کا مقابلہ کیا، اور کسی بھی قسم کی بزدلی اور حالات سے سمجھوتا کرنے کے لیے ہرگز وہ تیار نہیں۔ آج تو ہمارے دلوں کے اندر بزدلی اور خوف کا ایسا ماحول ہے کہ مقابلہ کرنے کی تو کہیں بات آئے گی تو اپنے چارپائیوں کے نیچے گھس جائیں گے کہ کہیں
ہماری جان نہ چلی جائے، ہمارے کچھ گھر کے اندر کوئی نقصان نہ ہو۔ یہ تو ہماری بزدلی کی حالت ہو گئی۔ حالانکہ اس 200 سالہ طویل عرصے میں 1757 سے لے کر 1857 تک اگر دیکھا جائے تو تنہا مسلم قوم انگریزوں سے نبرد آزما رہی اور انگریزوں کے مقابل رہی۔ جب تک مسلم حکمرانوں کی اور مسلمانوں کی تاریخ آزادی کو بیان نہیں کیا جائے گا تو ہندوستان کی آزادی کی تاریخ نامکمل اور ادھوری ہوگی۔ اس آزادی کا کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ جس تاریخ کے اندر مسلمانوں کی قربانیوں کو ذکر نہ کیا جائے۔ آج دیکھیے پورے ملک کے اندر 15 اگست کا موقع ہوگا، آزادی کا دن ہوگا تو مجاہدین آزادی کا ذکر کیا جائے گا، جو فریڈم فائٹرز جو ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا، اور کہیں سے کہیں تک بھی مسلم علماء کا اور مسلم مجاہدین کا کہیں سے کہیں تک بھی نام اور ان کا ذکر نہیں کیا جائے گا۔ افسوس کی بات ہے، سب سے پہلے اگر کسی نے انگریزوں کا مقابلہ کیا تو وہ مسلم قوم تھی، اس لیے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اس بات کا احساس تھا کہ ان سے ہی ملک کو چھینا گیا تھا، حکومت کو چھینا گیا تھا، ان کو ہی آقا سے غلام بننا پڑا تھا، حاکم سے محکوم بننا پڑا تھا۔ انہی کے دلوں کے اندر چاہت اور تڑپ اور یہ جذبہ تھا کہ جس ملک کو ہمارے ہاتھ سے ان انگریزوں نے لیا ہے کہ کسی طرح اس ملک کو ان کے ناپاک قبضے سے آزاد کرایا جائے۔ تو جس سے ملک کو لیا جائے گا، جس سے ملک کو چھینا جائے گا، جس کا گھر چھینا جائے گا، تو بتائیے اس کو زیادہ تکلیف ہوگی یا کسی دوسرے آدمی کو زیادہ تکلیف ہوگی، کسی دوسرے گھر والے کو زیادہ تکلیف ہوگی؟ جس سے ملک چھینا گیا ہے، جس کا ملک چھینا گیا ہے، اس کو ہی زیادہ تکلیف ہوگی۔ اسی وجہ سے سب سے پہلے جو انگریزوں کے مقابلے میں جو لوگ آئے اور جو حکمران آئے، جو مجاہدین آئے، وہ صرف اور صرف تنہا مسلم قوم تھی، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ سب سے پہلے جس مرد مجاہد اور جس عظیم حکمراں کو اس بات کا احساس ہوا کہ انگریز اپنے ناپاک قدم آہستہ آہستہ کر پورے ملک کے اندر بچھا رہے ہیں اور آپس میں پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو، اس نعرے کو عام کر اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہاں کی عوام کو، یہاں کے ہندو اور مسلمانوں کو، رہنے والوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں، تو وہ مرد مجاہد جس کو تاریخ فتح علی خان ٹیپو سلطان کے نام سے جانتی ہے، سب سے پہلے اس کو اس کا احساس ہوا۔ 1783 میں سب سے پہلا معرکہ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے مقابلے میں کیا اور اپنی فوج کو انگریزوں کے مقابلے میں اتارا، لیکن ہمیشہ مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے کہ اگر کسی کو مسلم قوم کو اگر نقصان پہنچا ہے تو سب سے پہلے اسی کے گھر سے نقصان پہنچا ہے، اسی کے لوگوں سے نقصان پہنچا ہے۔ اگر اس کے وزیر اس کے ساتھ غداری نہ کرتے تو یقیناً اسی وقت، وہ وقت ایسا تھا کہ ٹیپو سلطان فتح حاصل کر چکے تھے، اور فتح حاصل کرنے کے بعد اسی وقت میں انگریز دم دبا کر اس ملک سے بھاگنے پر مجبور ہو جاتے، لیکن آپس کی غداری اور وزیروں کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی، اور انگریزوں کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا اس ملک کے اندر اگر کوئی قوم ہماری مخالف ہے تو وہ مسلم قوم ہے، اور اگر کوئی اس وقت ہمارا مقابلہ کرنے والا ہے تو وہ ٹیپو سلطان ہے۔ کسی طرح اس کو راستے سے ہٹایا جائے، اگر اس چٹان کو راستے سے ہٹا دیا گیا تو یہ ملک آسانی سے ہماری گود میں آ جائے گا۔ ٹیپو سلطان اپنی آخری سانس تک اس ملک کی آزادی کے لیے لڑتے رہے، ہندوستان کے حکمرانوں کو اکٹھا کیا، باہر کے حکمرانوں کو اکٹھا کیا، اور ان کو اس کا خطرہ بتایا کہ کس طرح ہمارے ملک کے اندر یہ انگریز قوم ناجائز طریقے سے قبضہ کر رہی ہے۔ اس کے لیے پورے ملک کے اعتبار سے انہوں نے کوششیں کی، بیرون ملک بھی انہوں نے کوششیں کی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ قریب تھا کہ انگریز اپنی تمام ناپاک سازشوں میں ناکام ہو جاتے، لیکن آپس کی غداری کی وجہ سے ایک وقت وہ آیا کہ وہ عظیم مرد مجاہد فتح علی خان ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں سے مقابلہ کے دوران
اور انگریزوں سے معرکے کے دوران سرنگا پٹنم کے معرکے میں شہید ہو گئے۔ 1799 عیسوی میں جام شہادت نوش کیا، اور اس وقت انگریز کے جنرل کمانڈر نے کہا تھا ان کی نعش پر چڑھ کر کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اب ہمیں اس ملک کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے اب زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، آج سے ہمارا ہندوستان ہے۔ انہی کا مشہور مقولہ ہے، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 سالہ زندگی بہتر ہے۔ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ چنانچہ شہید ہو گئے، کس کے خاطر؟ کس کے خاطر؟ اپنے گھر بار کو بچانے کے خاطر نہیں، اب اس ملک کے خاطر، اس ملک سے محبت کے خاطر، اس وطن سے محبت کے خاطر۔ ان کی شہادت کے بعد پھر علماء کرام اس وقت میں جو موجود تھے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھائی حضرت شاہ رفیع الدین، حضرت شاہ عبدالقادر، شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے محدثین تھے۔ ایک طرف یہ محدثین تھے تو دوسری طرف مجاہدین بھی تھے، مقابلہ کرنے والے بھی تھے۔ چنانچہ انہوں نے پورے ملک کے اندر انگریزوں کے خلاف مہم چلائی، اور پورے ملک کے اندر انگریزوں سے مقابلے کے لیے مسلم اور ہندو سب کو ایک طرح سے اکٹھا کرنے کی کوشش کی، عوام کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح ان انگریزوں سے یہ ملک اور ان کے ناپاک قبضے سے آزاد ہو جائے۔ تقریباً 32 سالہ عرصہ گزرا، 1799 سے لے کر 1831 عیسوی تک، 1799 سے 1831 عیسوی تک ان کی تحریک پورے ملک کے اندر کام کرتی رہی، اور جگہ جگہ انگریزوں سے مقابلہ ہوا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا، اللہ کو کیا منظور تھا، ایک وقت ایسا آیا کہ ان مجاہدین نے بھی حضرت سید احمد شہید، جو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے تربیت یافتہ تھے، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے تربیت یافتہ تھے، انہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا، اور بالا کوٹ کے میدان میں حضرت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے جام شہادت نوش کیا، اور ان کے رفقا نے جام شہادت نوش کیا۔ اب بتائیے، یہ جو جنگ ہوئی کنہوں نے انگریزوں کے مقابلے میں لڑی؟ کیوں مجاہدین آزادی کا تذکرہ نہیں کیا جاتا؟ اس طرح لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ مسلمان اس ملک کا کوئی شہری نہیں ہے۔ جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی، جب خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ اب یہ کہتے ہیں ہم سے یہ اہل وطن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ اب یہ کہتے ہیں ہم سے یہ اہل وطن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ میرے محترم دوستو، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنی تاریخ کو پڑھیں، اپنے مقام کو سمجھیں۔ ہم اس ملک کے برابر کے حقدار ہیں، برابر کے شہری ہیں۔ یہ ملک ایک جمہوری ملک ہے، یہ ملک ایک سیکولر ملک ہے۔ اس ملک کے اندر جو قانون اور جو کانسٹیٹیوشن بنایا گیا ہے، وہ صرف ایک طبقے کے لیے نہیں بنایا گیا، ایک برادری کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اس میں ملک کے اندر بسنے والے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، سب کو مد نظر رکھ کر قانون بنایا گیا ہے۔ ہر ایک کے حقوق برابر ہیں، ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہے، اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت ہے۔ کوئی ملک کا قانون، کوئی ملک کا کانسٹیٹیوشن یہ نہیں کہتا کہ اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو پوجا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس میں جانے کی اجازت نہیں ہے، اس کو گردوارے میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سب جو چیزیں خرافات ہمارے ملک کے اندر چل رہی ہیں، یہ ملک کو بانٹنے والی ہیں، اور یہ وہی پالیسی ہے جو آج سے سینکڑوں سال پہلے ملک کے آزاد ہونے سے پہلے جو انگریزوں کی رہی تھی کہ آپس میں پھوٹ ڈالو۔ اس پالیسی پر اور اس نظریے پر آج کی تاریخ میں عمل کیا جا رہا ہے۔ آج ہم غور کریں کہ ملک کتنی قربانیوں کے بعد آزاد ہوا۔ کیا ہمارا ملک صحیح معنی میں سیکولر ملک ہے، جمہوری ملک ہے؟ آپ کہیں گے کہ مسجد کے ممبر سے یہ سب باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ حالانکہ قوم کو یہ سب باتیں بتانا آج ضروری ہے۔ نماز روزے تو ہم سب جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی عمل نہیں ہے۔
ان سب چیزوں کو بھی آج کی تاریخ میں منبر و محراب سے بتایا جانا ضروری ہے کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کا برابر کا حق رہا ہے، دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں بلکہ برابر کے شہری ہیں۔ جو حقوق اس ملک کے اندر رہنے والے ہمارے برادران وطن کو حاصل ہے، وہی اس ملک کے اندر رہنے والے ایک ایک مسلمان کو اور دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والوں سب کو وہ حقوق ہیں۔ کسی کو کسی پر فضیلت رکھ کر قانون نہیں بنایا گیا۔ آپ پڑھیں آزادی کی تاریخ کو، کیسے کیسے ہمارے مجاہدین آزادی نے اس ملک کے خاطر قربانی دی ہے۔ اصل قربانی کا جذبہ، اپنی جانوں کو قربان کرنے کا جذبہ صرف اور صرف ایک مسلمان کے اندر پیدا ہو سکتا ہے، برادران وطن یا کسی کے اندر وہ جذبہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ صحیح معنی میں جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، وہ اپنے جیسے انسانوں سے نہیں ڈرے گا، وہ حق کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا وہ بالکل آسان سمجھے گا، وہ بالکل کھیل سمجھے گا، اس کو کوئی کسی بھی طرح کی مشکل اور کسی بھی طرح کی بزدلی اس کے دل کے اندر اور اس کے دماغ کے اندر نہیں آئے گی، جس کے دل کے اندر صرف اور صرف اللہ کا خوف ہے۔ 1857 میں کس نے انگریزوں سے جنگ لڑی؟ شاملی کے میدان میں علماء کی جماعت تھی، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کون تھے؟ یہ مجاہدین آزادی ہیں، جن کا کہیں سے کہیں تک بھی ذکر نہیں کیا جاتا، کہیں سے کہیں تک بھی ان کا مجاہدین آزادی میں نام نہیں ہے۔ اور انگریزوں کو بھی اس بات کا خطرہ ہو گیا تھا کہ اگر اس ملک کے اندر کوئی ہمارا مخالف ہے، ہم سے مقابلے کی طاقت رکھتا ہے، تو وہ مسلمان قوم ہے۔ وہ کون سی قوم ہے؟ وہ مسلمان قوم ہے۔ اور 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی، اگر انگریزوں نے سب سے زیادہ بدلہ لیا ہے تو صرف مسلمانوں سے اس جنگ آزادی میں بدلہ لیا ہے۔ 1857 میں تقریباً 2.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ جہاں بھی کرتے اور داڑھی اور ٹوپی والے ان کی نظر میں آتے، فوراً ان کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جاتا، درختوں پر پھانسی کے پھندے لٹکائے گئے اور گلے میں ڈالے گئے، اور ان کو مسلمانوں کو ہاتھی پر بٹھایا گیا اور ہاتھی کو چلا دیا گیا، اور مسلمانوں کی لاش ہاتھی پر اور پھانسی کے پھندے پر جھول جاتی، آنکھیں ابل پڑتی، اور اسی طرح وہ ملک کے خاطر آزادی کا جام شہادت نوش کرتے تھے۔ خنزیروں کے کھالوں کے اندر مسلمانوں کو سی کر ان کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ 2.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اور 51,000 جن میں سے صرف علماء کرام تھے۔ 51,000 صرف علماء کرام کی تعداد تھی کہ جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں جام شہادت نوش کیا۔ خود انگریز کے نام میرے ذہن میں نہیں ہے، انگریز کے ایک مورخ ہیں، خود انگریز تاریخ لکھتا ہے، دہلی کے اندر ہی تقریباً 500 علماء کرام کو شہید کیا گیا، صرف دہلی کے اندر۔ کوئی درخت ایسا نہیں جس پر مسلمانوں کی لاش نہ لٹک رہی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ اگر سب سے زیادہ اگر کوئی ہمارا مخالف ہے اور ہم سے مقابلے کی اگر کسی کے اندر طاقت ہے تو وہ مسلم قوم ہے اور وہ مسلمان جماعت ہے۔ تو لہٰذا سب سے زیادہ بدلہ اگر لیا گیا تو ان سے ہی لیا گیا۔ اور صرف یہی نہیں، ہماری بیویوں کو بیوہ کیا گیا، بچوں کو یتیم کیا گیا، ہمارے گھر اجاڑے گئے، ہمارے املاک تباہ کی گئی، ہماری زمین و جائیداد کو اپنے قبضے میں لیا گیا۔ کیسے کیسے حالات گزرے ہیں، کیسے کیسے حالات گزرے ہیں۔ کتنے مجاہدین آزادی ہیں کہ ہم ان کا نام بھی نہیں جانتے ہیں، ان کے ناموں سے بھی ناواقف ہیں، جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ ان مجاہدین آزادی میں 3 مجاہدین آزادی، مولانا یحییٰ علی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جعفر علی تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شفیع رحمۃ اللہ علیہ، ان کو انگریزوں نے آزادی کے نعرے کے جرم میں پکڑا، اور انگریز جج نے عدالت کے اندر بھری کورٹ کے اندر ان کو سزا سنائی کہ کل ان تینوں کو پھانسی دے دی جائے گی، کل ان تینوں کو پھانسی دے دی جائے گی۔ اور یہ تینوں حضرات مسکرا رہے تھے، ان کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ تو انگریز جج کو تعجب ہوا کہ یہ کیا بات ہے، کیسے لوگ ہیں، ان کو پھانسی دینے کی بات کی جا رہی ہے، کل یہ زندگی سے محروم ہو جائیں گے، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، لیکن ان کے چہروں پر ہنسی ہے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جنت ہماری منتظر ہے، یہی آخری زندگی نہیں ہے، وطن پر ہم قربان ہو گئے تو اس سے بڑی ہماری اور کیا خوش قسمتی اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی۔ اور ہنستے ہوئے ان تینوں حضرات نے
پھانسی کے پھندے پر لٹکنا منظور کیا، لیکن انگریزوں سے کسی بھی طرح مصالحت اور کسی بھی طرح ان سے صلح کرنے کے لیے ہرگز یہ تیار نہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے، جس تاریخ کو آج بالکل مٹا دیا گیا ہے اور اس کو بھلا دیا گیا ہے۔ میرے محترم دوستو، اتنے قربانیوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا اور ہمیں اتنی قربانیوں کے بعد یہ آزادی نصیب ہوئی، لیکن ایک قوم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ملک آزاد ہو گیا ہے، لیکن پھر دوبارہ یہاں پر اس ملک کے باشندوں کو دوبارہ غلام بنایا جائے، خوب اس ملک کے اندر فساد کرائے جائیں، ملک آزاد ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے کرائے جائیں، ملک آزاد ہے۔ یعنی اس ملک کے اندر یہ تمام حالات جو چل رہے ہیں، دوبارہ انہی حالات کی طرف یہ ملک جا رہا ہے جن حالات سے ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے اس ملک کو نکالا تھا۔ کیسے کیسے قانون پاس کیے جا رہے ہیں، کیسی کیسی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، قانون کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا وقف ایکٹ جو ہے کتنا اہم قانون ہے۔ اس ملک کے اندر کتنی پراپرٹی، کتنی زمین، کتنی جائیداد ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف نے دین کے خاطر وقف کی ہے۔ وقف کا مطلب کیا ہے؟ وقف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اس چیز کو قیامت تک کے لیے اللہ کے حوالے کر دینا، کہ اس میں دین کا کام ہو، مساجد آباد ہوں، مدارس بنے، دین کے اور دوسرے خیر کے کام ہوں، اس کو وقف کہا جاتا ہے۔ کتنی بڑی بڑی پراپرٹی ہیں، کتنی جائیداد ہیں، لیکن آج ان جائیدادوں سے، ان پراپرٹیز سے، ان زمینوں سے مسلمانوں کو محروم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایسے قانون لائے جا رہے ہیں کہ جس سے وہ پراپرٹی اور وہ جائیداد مسلمانوں کی ملکیت نہیں رہیں گی، بلکہ سرکار اپنے انڈر میں لا کر، اپنے قبضے میں لا کر جس طرح چاہے گی ان املاک کو، جو مسلمانوں کی املاک ہیں، مسلمانوں کی جائیداد ہیں، اپنی مرضی سے ان کو جہاں چاہے گی استعمال کرے گی۔ چاہے اس میں شراب خانے بنائیں، چاہے اس میں فلم ہال بنائیں، چاہے اس میں مال بنائیں، چاہے اس میں عیاشی اور بدکاری کے اڈے بنائیں، جہاں چاہیں وہ استعمال کریں، پھر وہ مسلمانوں کے قبضے میں وہ چیز نہیں رہے گی۔ یہ ان کی پلاننگ اور یہ ان کے منصوبے ہیں۔ آپ جس زمین پر بیٹھے ہیں، جس مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ بھی تو انہی میں سے ایک وقف پراپرٹی ہے۔ 550 سال پہلے ایک اللہ کے بندے نے، جس کا نام بستی خاں تھا، اس زمین کو اس کے لیے وقف کیا، اللہ کے گھر بنے، اس میں دین کا کام ہو، مسلمانوں کے بچے یہاں پر تعلیم حاصل کریں، دینی تعلیم حاصل کریں۔ اگر وہ قانون بن جائے کہ جتنی بھی وقف پراپرٹیز ہیں وہ اگر سرکار اپنے قبضے میں لے لے، تو کس طرح مسلمان آزادی کے ساتھ دین کا کام کر سکتے ہیں، کس طرح ہماری مساجد محفوظ رہ سکتی ہیں، کس طرح ہمارے مدارس محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یقین جانیے کہ ان لوگوں کی نیت بہت ناپاک ہو چکی ہے۔ اگر غور کیا جائے، اس ملک کے اندر ریلوے کے بعد دوسرے نمبر پر اگر کوئی پراپرٹی ہے تو مسلمانوں کی پراپرٹی، ریلوے کے بعد پورے ملک کے اندر سروے کر لیجئے، دہلی کے اندر ہی اتنی بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں جن پر غیروں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اب یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے قبضے میں ہیں، وقف پراپرٹیز ہیں جن پر کسی کا قبضہ نہیں ہے، ان کو اپنے انڈر میں لے کر اور اپنے قبضے میں لے کر جہاں چاہیں ان کو استعمال کریں۔ کیا اس لیے ملک آزاد ہوا تھا؟ جو قانون بنے ہوئے ہیں ان کو توڑ کر من مانی کرنے کے لیے کیا یہ ملک آزاد ہوا تھا؟ اگر اسی طرح یہ ملک کے حالات رہے تو میرے محترم دوستو، وہ دن دور نہیں ہے کہ پھر اس ملک کو دوبارہ آزادی کے لیے، لڑائی کے لیے اٹھ جانا چاہیے۔ لڑائی کے لیے اٹھنا پڑے گا، اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے لڑنا پڑے گا۔ اس لیے میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی تاریخ کو پڑھیں کہ کس طرح ہماری اس ملک کی آزادی میں کیسی کیسی قربانیاں ہمارے اکابر اور اسلاف نے دی ہیں، اور آج ہمیں دوسرے اینگل سے دیکھا جاتا ہے، دوسری نظر سے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ ہم برابر کے اس ملک کے شہری ہیں۔ اس ملک کی محبت کا اگر اندازہ اگر کوئی کرنا چاہے تو جتنی اس ملک کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو اس ملک سے محبت ہے، اتنی کسی کو اس ملک سے محبت نہیں ہے۔ یہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اس ملک کی سرزمین پر زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور موت کے بعد بھی اگر دفن ہونا چاہتے ہیں تو اسی ملک کی سرزمین میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ ہمارے اکابر و اسلاف کی
بڑے بڑے قبرستانوں کو جا کر دیکھیے کہ وہاں پر ان کا وجود آج بھی موجود ہے. ہزاروں سال گزر گئے لیکن ان کا وجود آج بھی اس ملک کے اندر موجود ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، ہم اپنے تدبیر کے ذریعے سے، اپنی ہوشیاری کے ذریعے سے، اپنے عقل کے ذریعے سے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ بیدار رہیں. بزدل بن کر رہنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. بزدلی کو اپنے دل سے نکالنا پڑے گا. اللہ کے خوف کو اپنے دل میں جمع کر، اللہ کے احکامات کو پورا کر کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کر اگر ہم قدم آگے بڑھائیں گے تو اللہ کی قسم کامیابی اور کامرانی ہر موڑ پر ہمارے قدم چومے گی. لیکن شرط کیا ہے؟ ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اگر تم صبر سے کام لو، صبر کا مطلب یہ نہیں ہے بزدلی سے گھر میں بیٹھ جاؤ. آج ہم نے صبر کا مطلب یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر کوئی ایک تھپڑ مارے تو آرام سے بیٹھ جاؤ. یہ صبر کا مفہوم نہیں ہے. صبر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے احکام پر جم کر، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر، کوئی بھی اگر مصیبت آئے تو اس پر اللہ کی طرف سے سمجھتے ہوئے قدم کو آگے بڑھاتے رہیں. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہے گی. وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر اختیار کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، تقوی اپنی زندگی میں داخل کرو گے، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی کوئی بھی چال، ان کی کوئی بھی تدبیر ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے بھی تدبیریں کی، یہ بھی طرح طرح کے قانون بنا رہے ہیں، یہ بھی طرح طرح کی قانون سازی کر رہے ہیں، اور اللہ بھی ان کے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی تدبیر جو ہے ساری تدبیروں پر غالب آ کر رہے گی. ساری تدبیروں پر اللہ کی تدبیر غالب آ کر رہے گی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس ملک کے اندر رہنے والوں کی حفاظت فرمائے، اس ملک کے اندر امن و امان اور سلامتی اور بھائی چارے کو عام فرمائے، اور ہر قسم کے ظالم حکمرانوں سے اور ظالم تدبیر کرنے والوں سے، ظلم کی تدبیر کرنے والوں سے اس ملک کی اور اس ملک کے رہنے والوں کی پوری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.